अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि वस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सब बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए बाअदब होकर सेशन स्टार्ट करते हैं। मुकम्मल तवज्जो रखेंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड होकर यहाँ हाजिर होंगे। यहाँ हाजिर रहें ताकि हम मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये किताब मेहरबान आका के मेहरबान अप्रूवल के साथ लिखी गई है। इससे किताब की अहमियत और अनवारात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सब अपने माइक ऑफ रखें और सेशन के बाद जब आपको अपना हासिल तफक्कुर पेश करने की दावत दी जाए तो हैंड रेज कीजिए और अपनी बात करने पर माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर और जामिया अंदाज में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स अपना हासिल तफक्कुर पेश कर सकें। हम इस किताब को महज़ कहानी समझकर नहीं सुनेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी से रिलेट करने की भी कोशिश करेंगे और ग्रेजुअली अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। अब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन के बाकायदा आगाज के लिए मैं रुखसाना मैम को दावत देती हूँ। जी मैम। बहुत शुक्रिया अलीबा जुनैद साहिबा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सलामुन अलल मुरसलीन। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन में खुश आमदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस सेशन में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हुई थी। हम चाहेंगे कि सबसे पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ की पॉइंट्स पे बात हो जाए और हम आपसे चाहेंगे कि आप ज़रूर जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, जो भी आपके ख्याल में क्लिकिंग पॉइंट्स थे, हमारे साथ शेयर कीजिए। जी असगर साहब, बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले से मुख्तसरन जो मैंने अब नोट किया, वो आप आले इमरान फैमिली में से हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं, 3 साल बड़े हैं। आपके अंदर जो तरबियत हुई, फसीहुल बयान, बात को सही तरीके से समझाने की सलाहियत, तेरी गुफ्तार, हलीम व तबा और मुख्तसर मिजाज थे। आपकी इस सलाहियत की वजह से आप नबूवत के दर्जे पर फायज हुए और मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से आपको नबूवत में एंट्री मिली और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आपने पूरी ज़िंदगी दी और आपने मरते दम तक अपने मिशन पर कायम रहे। फ़िरौन जो जालिम जाबर नाइंसाफ था, खुदा कहलवाता था, उसके समझाने के लिए अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, साथ आप भी गए। आपने अपने अंदाज से मुकम्मल समझाने की कोशिश की। सामरी का इतना उसको आपने कवर करने की पूरी कोशिश की। सरकशी में जो कौम पर अजाब आता था, बार बार आपके पास आते थे, माफ़ी मांगते थे, आप उनके लिए, आप और मूसा अलैहिस्सलाम मिलकर दुआ मांगते थे और उनके लिए माफ़ी दिलवाते थे।
اسی طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اور دیگر پروگرام میں جاتے تھے تو آپ پیچھے اپنی قوم کو باقاعدہ تعلیم تربیت فرماتے تھے. اسی طرح ہور پہاڑ کی چوٹی پر آپ علالت کا شکار ہوئے اور مشن پر کام کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے ہارون علیہ السلام اپنے لوگوں میں جا ملے گا، وہ اس ملک فلسطین میں جو بنی اسرائیل کو دیا اس میں نہیں جا سکے گا. یہاں سے یہ اندازہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام کا نسبت اور فیملی انبیاء کرام سے ہی ہے. حکمت اس میں ہم نے یہ سمجھی کہ جو لوگ زبانی ایمان رکھتے ہیں وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور آئے دن مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہارون علیہ السلام کی طرح ہمیں دل میں ایمان جگانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنی ہے اور اپنے مشاہدے میں لے کے آنی ہے چیزوں کو، تاکہ ہمارے دل میں تذبذب نہ رہے، ایمان کی شمع روشن رہے اور ہم استقامت سے مشن پر قائم رہیں. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا اصغر صاحب. جی محمد جنید صاحب، خوش آمدید. جی میں بھی مختصر سی سمری پیش کروں گا انشاءاللہ. جی بسم اللہ. حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ واضح سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے خاص مشن کے لیے منتخب کرتا ہے. حضرت عمران علیہ السلام کے گھرانے سے دو جلیل القدر انبیاء کا ظہور اس بات کی علامت ہے کہ نبوت محض نسبت کا نہیں بلکہ الہی انتخاب اور کردار کی پاکیزگی کا نتیجہ ہے. حضرت ہارون علیہ السلام حلم، بردباری اور فصاحت کے پیکر تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار اور وزیر بنا کر حق کی دعوت میں شامل فرمایا. فرعون کی سرکشی، خدائی کا دعویٰ اور بنی اسرائیل پر ظلم اس بات کی مثال ہے کہ جب طاقت کے نشے میں انسان حق کا انکار کرتا ہے تو وہ واضح معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا. اللہ تعالیٰ نے بار بار نشانیاں دکھائیں، قحط، آفات اور عذاب آئے، مگر فرعون اور اس کی قوم نے وقتی توبہ کے بعد پھر نافرمانی اختیار کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور جانے کے بعد سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے بچڑے کی پوجا میں مبتلا کر دیا. حضرت ہارون علیہ السلام نے امت کو روکا مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی. واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، سامری کا محاسبہ کیا اور اسے قوم سے الگ کر دیا. اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائش کے وقت صبر، اطاعت الہی اور قیادت پر اعتماد ضروری ہے، جبکہ فتنہ پرست افراد قوموں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر گمراہی پھیلاتے ہیں. ایمان کی دو صورتیں ہیں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. زبانی ایمان انسان کو وقتی طور پر دین سے جوڑتا ہے مگر آزمائش میں وہ ڈگمگا جاتا ہے، جبکہ قلبی ایمان یقین کی وہ کیفیت پیدا کرتا ہے جس میں انسان کی سوچ، فہم، عمل انبیاء کی طرز فکر کے مطابق ہو جاتے ہیں. بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں دکھاتی ہے کہ جن کے دل ایمان کے نور سے خالی رہے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، اور جو راسخ فی العلم تھے، جن کے قلوب اللہ کی معرفت اور انبیاء کے انوار سے منور تھے، وہ ثابت قدم رہے. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت زبردست جنید صاحب. جی کشور صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، جو میں نے پوائنٹ نوٹ کیے تھے وہ آلموسٹ ہو چکے ہیں، لیکن میں بتا دیتی ہوں جو میں نے نوٹ کیے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ بہت فصیح البیان تھے، حلیم الطبع تھے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے سرکش کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ایک مضبوط اور فصیح ساتھی کی ضرورت تھی. آپ کی تائید سے موسیٰ علیہ السلام کا کام آسان ہو گیا. دوسرا میرا یہ تھا کہ جو معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، اب تصرف کی بات ہوئی تھی. عام انسان کسی کی چیز یا ملکیت میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ہارون علیہ السلام ان کے ساتھی تھے مشن کے،
وزیر بھی تھے، آپ کے بھائی بھی تھے، تو آپ کے معجزات میں جو اختیار تھا وہ ہارون علیہ السلام کو بھی حاصل تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے عصا جو تھا وہ دریا میں مارا تھا. سامری کیونکہ وہ کمزوری بنی اسرائیل کی جان چکا تھا، بڑا ہوشیار اور ایک چالاک سا کردار لگتا ہے مجھے. موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اس کے من میں کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرداری اور لیڈرشپ کا بھی لالچ پیدا ہوا. اور اس نے پھر کیونکہ بنی اسرائیل نے تو فرعون کی صورت میں ایک چلتا پھرتا باتیں کرتا خدا دیکھ رکھا تھا، وہ ایمان بالغیب پر ان کا یقین پختہ نہیں تھا. تو یہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کیونکہ ان کی کمزوری جان گیا تھا تو اس نے یہ جو ہے وہ بچڑا جو ہے بنایا اور پھر اس کی جو پرستش انہوں نے شروع کر دی. اور جہاں تک وہ ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، کیونکہ یہ ایک گروہ تھا، یہ سارے تو نہیں تھے. جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں یہ سارے نہیں تھے، یہ صرف ایک گروہ تھا جو بھٹک گیا تھا اور اس کی باتوں میں آ گیا تھا. تو ہارون علیہ السلام کیونکہ بہت حلیم الطبع تھے، نہیں چاہتے تھے کہ قوم میں کوئی انتشار پیدا ہو، تو اس لیے انہوں نے سمجھایا، کافی سمجھایا، لیکن قوم نہیں مانی. تو دوسرا ایک اور آخر میں جو قصے کے اس میں تھا ایک اقرار باللسان، یہ بڑی اہم بات تھی میرے لیے کہ جب تک تصدیق بالقلب نہ ہو، مطلب دل کی تصدیق نہ ہو، ایمان قلب میں راسخ نہیں ہو، تو پھر بھٹکنے کے امکانات کافی موجود رہتے ہیں. یہ بات میرے لیے بڑی اہم تھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ کشور صاحبہ. بہت اچھے پوائنٹس آپ سب نے شیئر کیے، اصغر صاحب، جنید صاحب، کشور صاحبہ. آئیے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں اور بہت کنیکٹڈ ہو کے ہم کوشش کریں کہ اس سیشن میں شریک رہیں، مکمل توجہ رکھیں، حضوری کا احساس اور یہ یقین کہ جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ مہربان منظوری کے بعد تو یقیناً اس کتاب کو اگر حکم کے ساتھ لکھا گیا ہے، اجازت کے ساتھ لکھا گیا ہے، تو آپ سب جو یہاں جمع ہیں زندگی کے سارے جو مصروفیات ہیں زندگی کی، اسے دامن چھڑا کے اگر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے تو یہ بھی کرم نوازی ہے سرکار کی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے. تو یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کے ساتھ ہم پہ کرم فرمائے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. حضرت الیاس علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اہبام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی تھی. بیت المقدس اور جنوبی فلسطین آل داؤد کے قبضے میں تھا، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے الگ ریاست قائم تھی. میلا موجودہ لبنان کے بت پرست بادشاہ کی بیٹی ایزابل سے اسرائیل کے بادشاہ اخیب کی شادی کے بعد ملک میں فسق و فجور اور شرک و بت پرستی کا دورہ ہو گیا. قدیم زمانے کے سامی اقوام خصوصاً لبنان کی فینیقین قوم کا سب سے بڑا دیوتا بال بت تھا. اس کا قد 100 فٹ تھا، جو پورے کا پورا سونے کا بنا ہوا تھا. بال کے 4 منہ تھے
इस कभी हैकल बुत की खिदमत और देखभाल के लिए 400 खुद्दाम मामूर थे। इस बुत की इश्तारात नाम की एक बीवी भी थी। अखी अपने इसराइल के सदर मकाम सामरिया में बाल का मंदिर और मज़बा तामीर किया। सामरिया शहर बालबक के नाम से मशहूर हुआ, जिसकी वजह तस्मिया यही बात है। बक्का का मुखफ़िफ है, जिसके मायनी शहर के हैं, और बालबक का मतलब है सामी और इब्रानी जबानों में बाल के मायनी मालिक, सरदार, हाकिम और रब के आते हैं। अहले अरब शोहर को भी बाल कहते हैं। बाल देवता का शहर। बाल की प्रस्तिश और मुशरिकाना अकायद की तरफ अखीब का रुझान देखकर इसराइल के शहरों में आलानिया बाल के नाम पर कुर्बानियां की जाने लगी। बनी इसराइल की रिवायती गुमराही और बेदीनी उरूज पर थी। उस जमाने में अल्लाह ताला ने हिदायत और रहनुमाई के लिए हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को मबूस किया। आप जलआद के रहने वाले थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। बाइबल ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का तज़किरा एलिया के नाम से किया है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को तौहीद का दरस दिया और उनसे कहा कि तुम लोग वाहिद और यकता ज़ात कादिर मुतलक हस्ती अल्लाह को छोड़कर बाल को पुकारते हो, हालांकि ये ना तो तुम्हारी हाजत रवाई कर सकता है और ना ही किसी किस्म का फायदा पहुंचा सकता है। उस अल्लाह की तरफ लौट आओ जो कि ना सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादों का रब है, बल्कि आसमानों और जमीन और उनके दरमियान जो कुछ भी है उनका खालिक व मालिक है। कौम गुमराही में इस कदर मुब्तला हो गई थी कि उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की पुर हिकमत और नूर से मुनव्वर दावत तौहीद पर कान ना धरा और बदस्तूर अपनी रविश पर कायम रही। आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह वक्त अखीब को दावत दी और एहसास दिलाया कि वो गुनाहों से बाज आ जाए, शिर्क, बुत परस्ती और दीगर कभी अफाल से तौबा कर ले और अपनी रियाया को भी इस अमर से बाज रखे, क्योंकि पूरी कौम का गुनाह उसके सर पर है। अगर वो बाज ना आया तो अल्लाह के अताब का निशाना बनेगा, पूरी कौम खुश्क साली का शिकार हो जाएगी। लेकिन अखी अपने आपके पिंदो नसाया का जर्रा बराबर असर कबूल नहीं किया और पैगाम हक को झुठलाता रहा। अंधोनाक सूरत हाल। 3 साल से ज्यादा अरसे तक इसराइल में बारिश नहीं हुई। इतना शदीद कहत पड़ा कि लोग एक एक दाने को तरसने लगे। खवातीन, बच्चे, जवान और बूढ़े सब भूख से नढाल हो गए। इस अंधोनाक सूरत हाल से बादशाह सोचने पर मजबूर हुआ और अखी अपने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को तलाश करके बुलवाया की दरखास्त की। बादशाह के मसाहिबों और बाल के पुजारियों ने इसे अपनी शिकस्त समझा और मुखालिफत पर आमादा हो गए। अल्लाह के प्रस्तादा नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने तजवीज पेश की कि तुम अपने माबूद बाल के नाम पर कुर्बानी दो, मैं भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी माबूद से बारिश के लिए इल्तिजा की जाएगी। उस जमाने में दस्तूर ये था कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा करके एक बुलंद मकाम पर रख दिया जाता था। कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये थी कि गैब से आग नमूदार होकर कुर्बानी के जानवर को जला देती थी। जिसकी कुर्बानी कबूल ना होती वो वैसे ही पड़ी रहती। इस तरीके के मुताबिक 900 अफराद जो बाल देवता के पुजारी थे कोहे कैरमल पर जमा हुए। एक तरफ पैगंबरे हक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अकेले खड़े थे, दूसरी तरफ बातिल के पैरोकारों का जम्मे गफीर था। जानवर ज़िबा करके पहाड़ की चोटी पर रख दिए गए। गैबी आग ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जलाकर राख कर दी। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सच्चाई और हक्कानियत और खुदाए वाहद की वहदानियत की खुली निशानी देखकर बादशाह के ऊपर लर्जा तारी हो गया।
उसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और पुजारियों के कत्ल का हुक्म दिया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने खुशू खुजू से अल्लाह के हुजूर बारिश की दुआ की, दुआ कबूल हुई और खूब बारिश बरसी। सारा मुल्क जल थल हो गया और खुशहाली लौट आई। जान की दुश्मन मलिका, अखियब की बुत परस्त मलिका एजाबेल ने जब ये देखा कि उसके शोहर ने बाल के पुजारियों को कत्ल करवा दिया है, तो वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान की दुश्मन बन गई। उसने तहैया कर लिया कि पुजारियों के कत्ल का बदला लेगी। मलिका एजाबेल ने कमाल खबासत और चालाकी से साजिश की और अपनी कामयाबी के लिए माहौल साजगार किया। अखियब भी बीवी के बने हुए जाल में फंसकर गुमराह हो गया। बुत परस्ती पर आमादा कौम ने मलिका एजाबेल का साथ दिया और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मुल्क में रहना मुश्किल हो गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम मुल्क छोड़कर कोहे सीना के दामन में पनाह गुज़ीन हो गए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजबूहों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया और एक मैं ही अकेला बचा हूं, वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। रेफरेंस सलातीन 10:19। मलिका एजाबेल की बेटी की शादी बैतुल मक़दिस की यहूदी रियासत के फरमा रवा यहूराम से हुई, तो मुशरिकाना अकायद और रिवायात बैतुल मक़दिस में भी मुंतकिल हो गए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने यहूराम को खत लिखकर तबलीग की कि अपने बाप दादों का रास्ता ना छोड़े, इसका अंजाम हलाकत और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। रेफरेंस किताब 2 तारीख 15/12/2 में दर्ज है। सो देख, खुदावन तेरे लोगों को, तेरी बीवियों को और तेरे सारे माल को बड़ी आफतों से मारेगा और तू अंतड़ियों के शदीद मरज में मुब्तला हो जाएगा। तेरी अंतड़ियां रोज बरोज गलती चली जाएंगी। यहूराम ने हिदायत और नसीहत पर कोई तवज्जो ना दी और बदस्तूर अपनी रविश पर कायम रहा। आखिरकार हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का कहा पूरा हुआ। यहूराम की रियासत बैरूनी हमला आवरों ने ताराज कर दी, उसकी बीवियों को कैद कर लिया गया और वो खुद अंतड़ियों के मर्ज में मुब्तला होकर मर गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम सब्र इस्तिकामत के साथ दीन हक की तरवीज और इशाअत में मसरूफ रहे। इसराइल में एजाबेल का बेटा इक्तिदार में आया तो उसने अपनी माँ के अकायद को फरोग दिया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उसे भी सिरात मुस्तकीम पर चलने की दावत दी, लेकिन ये भी आपके दर पे आजार हो गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बनी इसराइल किसी भी सूरत राह रास्त पर आने के लिए तैयार नहीं है, तो अल्लाह ताला के हुजूर इल्तिजा की कि ये तेरे बंदे हैं, सख्त गुमराही में पड़े हुए, तेरे नबी की बात नहीं मानते। अब तेरी मर्जी है कि तू इन्हें हिदायत दे या इन पर अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अजाब नाजिल किया। एजाबेल के खानदान का हर फर्द हलाक हो गया। तो रैत के मुताबिक, अल्लाह ताला के मुताबिक, जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल किया जा रहा था तो उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया। कुरान हकीम में है, सूरह असफात आयात 127 ता 132, बस जिन्होंने इलियास को झुठलाया और वो बिलाशुबा लाए जाएंगे पकड़े हुए बजुज उनके जो चुन लिए गए हैं, और हमने बाद के लोगों में इलियास का जिक्र बाकी रखा। इलियास पर सलाम हो, बिलाशुबा हम नेकोकारों को इसी ही तरह बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से हैं। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से
बात होगी। जनाब, अब हम चाहेंगे कि आज हमने जो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का कुरान में किस्सा पढ़ा है, इस हवाले से आप इजहार ख्याल फरमाइए। कोई सा भी एक पॉइंट, कोई सी भी बात, कोई सा भी एक नुक्ता जो हमें कुछ रोशनी अता कर सके। आपको जो भी ख्याल अता हो, आप उसे छोटा ना समझिएगा। जी असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आज के जो हमें सबक मिला है, इसमें जो मेन नुक्ता मुझे समझ में आया है वो है तकवा, माइंडफुलनेस। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत पूरी दुनिया जानती है, हर मजहब जानता है, लेकिन उनके बेटों में जैसे ही माइंडफुलनेस से जहन हटा, वादानियत से जहन हटा, वो डिवाइड हो गए। तो हमने ये देखा कि कितने बड़ी सल्तनत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दी, कितने अल्लूम दिए दाऊद अलैहिस्सलाम को, लेकिन उनके औलाद में जैसे ही ये जहन हटा अपने तरफ से, फौरन खतर में आ गए। अब बुत जो है वो भी सोने का बनाया गया, वो भी खारज में है। और एक और हमने देखा कि आप फरमाते हैं वादानियत, वादानियत में जब हम देखते हैं, हमें अपने अंदर देखना होगा कि हम किस तरह, हमारा वजूद किस तरह कायम है और कायनात किस तरह कायम है, और हम किधर से आए और आगे हमने किधर जाना है और हमने क्या हरकत करनी है। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा कि खारिज में तवज्जो दी बुत पर, और इसी तरह 900 ऐसे पुजारी, जिसको आज के ज़माने में अगर हम इंतहाई मजहबी आलम कहें तो बात गलत ना होगी, वो एक तरफ बैठ के दुआ मांग रहे हैं, लेकिन एक वाहद इनर सेल्फ को जानने वाला, उसने कैसे सारा जोन चेंज कर दिया, बल्कि उनकी कुर्बानी कबूल हुई। तो इनर सेल्फ को जानने वाला ही कामयाब हुआ, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और बारिश हुई। तो इसमें हम ये देखते हैं कि माइंडफुलनेस रहना ज़रूरी है, अपने साल मुर्शद के तर्ज पर अलर्ट रहना ज़रूरी है, वरना दूसरी कौम में हमें मगलूब कर जाएंगी। शुक्रिया। फिया असगर साहब। जी जवेरिया खलील साहिबा, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। जब मैंने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की चैप्टर पढ़ा तो सबसे पहले मुझे साबित कदमी की सिर्फ समझ आई। हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, कौम कितनी ही गुमराही में क्यों ना चली जाए और मुखालफत कितनी ही शदीद क्यों ना हो जाए, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हक से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। इससे मुझे ये बात समझ आई कि अल्लाह ताला के रास्ते में चलने वाला कभी भी हालात का गुलाम नहीं बनता। दूसरी सिर्फ जो मुझे इस चैप्टर में समझ आई वो ये कि अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने ये ना तादाद देखी, ना ताकत, ना हुकूमत, बल्कि हर मामले में अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। बारिश का वाक़या भी हमें ये सिखाता है कि जब बंदा पूरी आजिज़ी और यकीन के साथ अल्लाह ताला के सामने झुकता है तो अल्लाह ताला ऐसी मदद भेजते हैं जो अक्ल से बाहर होती है। उसके बाद मुझे सब्र और बर्दाश्त की भी सिर्फ बहुत वाज़ह नज़र आई। कौम की नाफरमानी, हुक्मरानों की दुश्मनी और जान के खतरे के बावजूद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने जल्दबाजी, गुस्सा या बदले का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि सब्र के साथ अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार किया। हक का रास्ता शोर से नहीं बल्कि हौसले से चलता है। अल्लाह ताला के नज़दीक कामयाबी का म्यार लोगों की तादाद नहीं बल्कि नीयत की सच्चाई है। उन्होंने हमें ये भी सबक दिया कि हक का रास्ता इख्तियार करने वाला अगरचा दुनिया में अकेला दिखाई दे, मगर अल्लाह ताला के यहाँ वो कभी अकेला नहीं होता। इखलास, सब्र, यकीन और साबित कदमी वो सिफात है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला अपने बंदों को बुलंद मुकाम अता फरमाते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की पूरी जदोजहद हमें ये एहसास दिलाती है कि मकसद सिर्फ इंसानों, लोगों को साथ मिलाना नहीं बल्कि हक को जिंदा रखना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जवेरिया खलील साहिबा, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपके। ज़क्का बिन नदीम साहब, जी खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं सिर्फ जो 2 पॉइंट्स जो मैंने समझे इस वाक्य से वो शेयर करना चाहूंगा। एक, जब हमने देखा कि उस जो बुत का जिक्र बाबा जी ने किताब में किया है, बेसिकली वो बुत से समझाना क्या चाह रहे हैं।
اس بت سے اس قوم کا ایک کانسیپٹ سمجھ آتا ہے کہ وہ اگر دیکھیں تو اس میں ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے کہ وہ 100 فٹ لمبا بت تھا اور سونے کا بت تھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو ایک ڈرائیو یہ کی بات کہ جو اس قوم تھی ان کا مائنڈ سیٹ زر پرستی تھا, یا یوں کہہ لیں دیور مطلب مور انٹو پیسے اکٹھے کرنے میں, یا دیور آلویز سم تھنگ تھنکنگ اباؤٹ پیسے کے ریلیٹڈ, یا ان کا جو وہ بت اندر انہوں نے بنایا ہوا تھا دیر مائنڈ سیٹ یا دیر کانسیپٹ جو تھا جس کی وجہ سے وہ ایکسپلائٹ کرتے تھے. اور ناؤ ان پہ عذاب اس کے مطابق کیا آیا, کیونکہ وہ ایکسپلائٹ کرتے تھے, وہ سوسائٹی میں کیوس کا باعث بن رہے تھے, جس کی وجہ سے عذاب بھی بارش کا آیا. اب بارش مینز کہ دو چیز ہو سکتی ہے. اگر ہم فزیکلی بارش کی بات کریں تو اگر بارش نہ ہو, زمینوں میں قحط سالی آ جائے, تو ظاہر سی بات ہے جب زمین نہیں ہو ییلڈ نہیں, فصل نہیں ہوگی تو آپ کو انکم نہیں آئے گی, تو عذاب اس کے اکارڈنگلی آیا. دوسرا, اگر ہم اسے ایک نان فزیکل دیکھیں تو جیسے ذہن پر آئیڈیاز آنے بند ہو جائیں تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو مطلب اپنی جو ویلتھ ہے اس کو ایڈ آن کرنے کے لیے, یا اس کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے, یا ویلتھ کو انکریز کرنے کے لیے, تو عذاب اس کے مطابق آیا. اور حضرت الیاس علیہ السلام نے واٹ ہی ڈیڈ کہ ان کو لوگوں کو سمجھایا بیسیکلی کہ یہ بت پرست جو زر پرستی ہے اس سے چھوڑ کے اس سب کو لا کر کے اللہ کی طرف جائیں. اور دوسری بات, ایک کوشچن اس میں سمجھ آیا ہے, اسی بات سے ایک کوشچن پتا چلا کہ جو وہ خاص بادشاہ کی آنتڑیوں کا ذکر کیا گیا اس سے کیا مراد ہے, کیونکہ وہ کیا اس کا پریکٹس تھی یا اس کا کیا پیٹرن آف لائف تھا جس کی وجہ سے اس کو آنتڑیوں کی بیماری ملی. اور کیا ہمیں آج اگر آنتڑیوں کی بیماری ہوتی ہے تو کیا ہمارا بھی پریکٹس یا جو پیٹرن آف لائف ہے کیا اس جیسا تو نہیں ہے. پھر اسے ایک اور بات ملی, اگر اف اٹ از دا کیس تو ہو سکتا ہے اس میں سے نکلنے کے لیے ہمیں حضرت الیاس علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں یا ان کے جو بتایا ہوا راستہ ہے وہ فالو کرنا پڑے. پلیز, تھینک یو ویری مچ. بہت زبردست, بہت یونیک پوائنٹس آپ کے زکا بن ندیم صاحب. جی سعدیہ کبریہ صاحبہ, ویلکم. بہت شکریہ رخسانہ. ابھی یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ اگر ہم ہسٹری تھوڑی سی دیکھیں تو ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ اتنے نبی علیہ السلام آئے. اگر بنی اسرائیل کے جد امجد ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانیں, لیٹس اسیوم, تو وہیں سے اگر آپ دیکھ لیں اتنے نبی ماشاءاللہ آتے رہے اور مسلسل معجزات پہ معجزات, بنی اسرائیل جو ہیں وہ مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہے, معافیاں مانگتے رہے, یعنی کہ دے ہیڈ اے ہسٹری. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل ہر تھوڑے عرصے بعد ان پہ جو ہے وہ ایک باطل طاری ہو جاتا تھا. اپنے اچھے بھلے راہ حق پہ چلتے چلتے پھر باطل آ جاتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جڑوں میں جیسے کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ, کوئی بات, کوئی ایسی چیز یا کمیونیکیشن جو بڑوں سے چھوٹوں کی طرف جانا چاہیے تھا, آنے والی نسلوں کی طرف جانا چاہیے تھا, اس میں بھی کمی رہی. مزید یہ کہ اتنی, اب ہم اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس قصے میں کہ قحط, بارش نہیں ہو رہی اور خشک سالی ہے, لوگ بھوک کا اسپیشلی آپ دیکھیں کہ کتنا ذکر کیا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں آتی ہیں, زندگی کا خوف, بھوک کا خوف. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل کے حالات میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ جہاں کہیں بھوک کا خوف ہے تو وہاں کے قوم کے اعمال, اس ملک کے وہاں پہ جو مجموعہ اعمال ہے وہ کیا ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بات. مزید یہ کہ دیکھیں یہ حق اور باطل کی جنگ آج بھی چل رہی ہے. تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے, کیا ہمیں قرآن پاک کے سلسلے میں کوئی بات, کوئی دعا, کوئی چیز سکھاتا ہے؟ تو دھیان جو ہے وہ سورہ بقرہ میں اس کے آخری رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے دعا بتائی ہے نا ہمیں 286 آیا میں کہ ربنا لا تؤاخذنا والی جو پوری دعا ہے. جی, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. جی بالکل. جی, تو اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو اس کا ترجمہ ہر حال میں اپلائی ہونے والا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تو ڈیلی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ
اگر ہم سے کوئی بھول یا خطا ہو جائے تو یا اللہ ہماری پکڑ نہ کر، ہمیں معاف کر دے. تو یہ دعا ایک آتی ہے، کیونکہ حق اور باطل کی جنگ جس طرح ماضی میں بار بار قوموں میں چلتی رہی، نبی علیہ السلام کے ظہور کے باوجود، معجزوں کے ظہور کے باوجود، تو آج بھی یہ جاری ہے. تو بس ہم پکڑ لے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، اور رحم ہم لوگ مانگتے رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اچھا، اس قصے کو جب ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ قرآنی قصہ، تو کیا ہمیں اس سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے کا پیٹرن کیا ہے؟ آپ نے ہر خاص و عام کو دعوت دینی ہے. کیا ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ نے پہلے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، انہیں بتانا ہے اچھا برا، اس کا انجام بتانا ہے، اور پھر کیا ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے باوجود لوگوں پہ کس صورت میں عذاب آتا ہے، مشکل آتی ہے، جیسے ان پہ شدید قحط آ گیا، وجہ کیا ہوئی؟ ہماری زندگی میں ہم اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مشکلات کب اور کیوں آتی ہیں؟ اس واقعے کی روشنی میں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ ہم چاہیں گے اس حوالے سے بھی بات کیجیے. اور جیسے زکا بن ندیم صاحب نے بات کی تھی بال بدھ کے حوالے سے، کہ کیا کچھ اس طرف بھی دھیان جاتا ہے کہ ہم سب نے اپنا کوئی نہ کوئی بت بنایا ہوا ہے، یا پھر جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، جو صاحبان اختیار ہوتے ہیں، وہ جو ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں سارے اس طرف اس کو چل پڑتے ہیں؟ کیا اس طرف بھی دھیان کہیں جاتا ہے؟ ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا. جی مریم صاحبہ، پہلے آپ کا ہینڈ ریز تھا، اس کے بعد ہم سید حسن علی شاہ صاحب کی بات سنیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی، مجھے اس میں جو ایک دو پوائنٹس ہائی لائٹ ہو رہے تھے، کہ ایک تو یہ کہ یہاں پہ فیمیل کا کریکٹر مطلب کتنا انفلوئنسنگ ہے، کہ یہ طرز فکر کب چلنا شروع ہوئی جب بت پرست بادشاہ کی بیٹی ایزابیل سے شادی ہوئی. اس کے بعد آگے بھی اس کا بیٹا آیا، تو پھر یہ چیز یعنی کہ چلتی رہی، پھر وہی جان کے دشمن بن گئی، یعنی کہ اس کا جو وہ تو راہ راست پہ آ گیا شوہر ایک ٹائم پہ، لیکن جو ملکہ تھی، تو مجھے یہاں پہ یہ چیز فیل ہو رہی تھی کہ اگر ہم اپنی لائف میں بھی دیکھیں تو جو اوپر اتھارٹی ہوتی ہے یا جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، تو ان کی طرز فکر اوپر سے نیچے تک کیسے فلو کرتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا امپیکٹ یعنی کہ نیچے تک کے طبقے پہ بھی ضرور آتا ہے، اور اس کو اپنے اندر جھانکنے کی بھی ضرورت ہے، کہ جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ جیسے ہم قوم ہوتی ہے ویسا حکمران ملتا ہے. تو یہ چیز انٹر لنک ہو رہی تھی. اور یہاں پہ ایک اور چیز جو بال کی بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے ابھی پریزنٹ لائف میں اگر میں دیکھوں تو یہ میں نے ایک اس میں بھی سنا تھا، پوڈ کاسٹ میں بھی سنا تھا، کہ یہ جو آج کل ہم یہ بال کا میں نے گوگل کیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زیادہ زرخیزی، طوفان اور بارش کا دیوتا مانتے تھے نا اس کو، اور زر پرستی تو وہ سونے کی اس سے مطلب ظاہر ہو رہی ہے، لیکن وہ اس کو اس کا دیوتا مانتے تھے. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نشانی دکھائی وہ پھر بارش کے تھرو ہی دکھائی. تو پھر ابھی جو آپ نے ایک ٹرینڈ لفظ یوز کیا تو وہ پھر ہٹ ہوا کہ یہ وہی بات ہے کہ ہم بھی تو اب یہی کر رہے ہیں. اگر میں اب دیکھوں کوئی ایک ماڈل، کوئی ایکٹر، ایکٹریس، چاہے ایلن مسک ہو جی، چاہے کوئی بھی ہو، وہ کیا کہتے ہیں کوئی ایک بات کہہ دے تو ہم اندھا دھند بلائنڈ فالوور بن جاتے ہیں اس کے، اور اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بھی اس میں ہٹ ہو رہی تھی. اور اس میں اب آج کل جو سوسائٹیز چل رہی ہیں، ایلومنائٹیز اور یہ فری میسن، یہ ڈفرینٹ طرح کی، تو وہ اس چیز کو یوز کرتے ہیں ایز اے سمبل. جب میں نے وہ سمبل دیکھا تو وہ بہت سے ایکٹریس جن کے بارے میں پتا لگا کہ لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، مطلب جو بھی چیز ہے اس میں غرض ہے دنیا کی یا اپنی، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی، یا کہہ لیں کہ وہ اس کو بال ہی کہتے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں، اسی طرح قربانی دی جاتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ.
تو یہاں سے یہ چیز بھی اب بھی یہ چیز چل رہی ہے. تو پھر وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اتنا ڈوب چکے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہے نا کہ بارش پڑی تو جیسے زکا بھائی نے بات کی بہت اچھی کہ وہ دماغ بھی شاید مفلوج ہو جاتے ہیں, وہ نیگیٹیوٹی سے اتنے بھر گئے ہوتے ہیں کہ وہ پازیٹیو چیز دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. وہ جیسے کہتے ہیں نا آسمان کے ساتھ سات آسمان ہے, تو ویسے ہی سات تہیں مجھے جو سمجھ آتی ہے الارض کی بھی تو ہے نا, زمین کی بھی, تو وہ پتہ نہیں سب سے اینڈ والی گہرائی میں چلے گئے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ان کو کھینچ کے نکالنا بھی مطلب ایک کام ہی ہوتا ہوگا. اور جی ابھی بس میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ مریم صاحبہ. ہم تھوڑا سا اس کو مزید کلوزلی دیکھتے ہیں. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمیں بہت سے طرح طرح کے انفلوئنسرز نظر آتے ہیں, تو یہ جو بال کی پرستش والی بات ہے, ہم اس کو کیسے لنک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ جب ہم کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اندھا دھند فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ کس کی صورت میں ہوتا ہے؟ جب ہم نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد سمجھ نہ آتا ہو, ہمیں اپنی زندگی کا, ہم نے اپنے کوئی آبجیکٹیوز یا گول نہ سیٹ کیے ہوں, کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے جب ہم اندھا دھند کسی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں؟ جی سید حسن علی شاہ صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم اپی. وعلیکم السلام. مجھے دو پوائنٹس اس میں فیل ہوئے اینگلز پر, وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہ ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ نفس جو ہے یہ کس قدر زور آور ہوتا ہے, اور اس کا یعنی بار بار اس کو ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے. تو مجھے وہ چیز ایک ہٹ ہوئی کہ اس بادشاہ نے باقاعدہ نشانی دیکھی اپنی نظروں کے سامنے اور اس پہ لرزہ طاری ہوا, لیکن اس کے بعد معافی بھی مانگ لی, اور پھر وہ اسی نفس کے چنگل میں پھنس کر دوبارہ وہ ان باتوں میں آ کے تو وہ اس چیز کو روک نہیں سکا جو اس کی وائف نے پلان بنایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے جال بچھائے مختلف قسم کے. تو میں اگر پریزنٹ میں لے کر جاؤں اس ساری چیزوں کو, تو ہمارے پریزنٹ میں ابھی آپ دیکھیں کہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں, یعنی وہ سنت پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, انبیاء کی, کہ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں. اور کیا ہمیں پریزنٹ میں نہیں اپنی نشانیاں اتنی زیادہ نظر آتی؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نشانیاں ان پہ غور کرو, اور اللہ کے مقرب بندے موجود بھی ہیں, وہ بتاتے بھی ہیں ہمیں ارشاد سے بھی, اور ہمیں نشانیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم بار بار جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں اور نفس کے چنگل میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. دوسرا پوائنٹ یہ مجھے یہ ہٹ ہوا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے بولتا ہی نہیں ہے, یعنی اس میں رب بول رہا ہوتا ہے, وہ ٹوٹل سرنڈر میں ہوتا ہے اللہ کا مقرب بندہ. تو مجھے وہ بات اس میں بڑی پسند آئی کہ حضرت الیاس علیہ السلام پر آپ دیکھیں کتنے ان کو مصائب جھیلنے پڑے, ان کے لیے انہوں نے مشکلات اٹھائیں, لیکن انہوں وہ دعا کیا کرتے ہیں آخر میں کہ ان لوگوں نے یہ نہیں باز آ رہے اور سخت گمراہی میں پڑے ہوئے, آگے آپ کی مرضی, چاہے تو آپ ہدایت دیں چاہے عذاب نازل کریں. یعنی اس پوائنٹ پر بھی انہوں نے اتنی تکالیف اٹھانے کے باوجود بھی وہ سرنڈر میں تھے کہ انہوں نے رب تعالیٰ پہ ہی چھوڑا کہ جیسے آپ کی منشا ویسے آپ کریں. تو اس سے ہم روشنی لے سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اچھا جی, کیا جب بھی ہم کوئی اچھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں, تو کیا ہمارا کام منوانا ہوتا ہے یا پہنچانا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے بات کیجیے گا. خالد فیروز صاحب, ویلکم. جی بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا بھائی, یہ بھائی سعدیہ نے بھی جو بات کی کہ بنی اسرائیل کے پورے قصے میں جو ہے ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ بار بار جو ہے وہ گمراہ ہوئے, شرک کیے, اور بہت سارے نبی بھیجے گئے, اور
اس کے بعد ابھی جو مریم باجی نے اور حسن بھائی نے بھی جہاں پہ توجہ دلائی کہ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، تو میں اس لحاظ سے تھوڑا یہ آیت ایک شیئر کرنا چاہوں گا کہ سورہ نحل کی 63 نمبر آیت ہے، واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دی ہے، وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے نا، ایک ماڈرن فیشن کی صورت میں، یا بہت ساری آج کل دیکھیں تو فتنے بہت سارے ہیں، تو شیطان نے کیا کیا ہے کہ مزین کر دیا ہے ان کے یہ معلوم، وہ ان چیزوں کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے، اور جیسے حسن بھائی نے بھی کہا کہ آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ بار بار نبی بھیجے جاتے رہے ہیں، رسول بھیجے گئے ہیں، ابھی بھی اس وقت بھی رسول اور نبیوں کے نائب صالحین جو ہے وہ ہم میں موجود ہیں، وہ بھی اس طرف جو ہے قوم کو ڈراتے رہتے ہیں، توجہ دلاتے رہتے ہیں، قرآن کا علم ابھی بھی مل رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہے۔ تو یہ بالکل یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی ریفلیکشن ہمیں نظر آتی ہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ دردناک عذاب ہی ہوگا، اور وہ ہو بھی رہا ہے دیکھا جائے تو۔ آج کل بھی لوگ جو ہیں وہ ڈوب کے بھی مر رہے ہیں، وہ جل کے بھی مر رہے ہیں، وہ اوپر سے جو لینڈ سلائیڈنگ میں مر رہے ہیں، تو جو عذاب پہلی قوموں پہ آئے ہیں وہ ابھی بھی آ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی نہیں ہے، ہم توجہ ہی نہیں دیتے اس طرف کہ یہ آخر جو ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو آج کل بھی ہم لوگوں میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے وہ عذاب ابھی تک کنٹینیو ہیں، تو جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے ہمیں نجات یا فلاح نہیں ملے گی۔ شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، سید حسن علی شاہ صاحب نے ایک بات کی کہ جو بادشاہ تھا اس نے جب حقیقت دیکھی ہے تو اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، یعنی اب یہ دیکھیں کہ اس کا دل کہیں مائل ہوا نہ پھر اللہ کی طرف، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ بعد میں وہ ملکہ کے جال میں پھنس گیا؟ کیا ایمان اندر داخل نہ ہوا ہو تو ہم جلدی کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم سرنڈر کر دیتے ہیں برائی کے سامنے، شر کے سامنے؟ ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے بھی ذرا غور و فکر کر کے ہمیں بتائیے، ہماری رہنمائی کیجیے کہ کیا جب ہم اللہ سے زیادہ کسی کو بھی اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، وہ کوئی بھی عہدہ، اختیار، دولت، کچھ بھی، کوئی رشتے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی، تو کیا وہ بال بت ہی کی طرح ہوتے ہیں؟ وہ ہر ایک نے اپنا ایک بت پالا ہوتا ہے؟ ہم چاہیں گے اس حوالے سے بھی ضرور اظہار خیال فرمائیے۔ جی اصغر صاحب۔ ایک اور اس میں نا اہم بات ہوتا تھا کہ آپ کی آواز تھوڑی کلیئر کم ہے، پلیز آپ تھوڑا سا مائک سے نزدیک ہو جائیے۔ وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی اسٹوڈیو میں، اس لیے آہستہ بات کر رہا تھا۔ ایک نقطہ تھا میم اس میں نا، یہ تھا میری بہن کے الیاس علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ پوری قوم کا گناہ آپ کے سر پر ہے کیونکہ آپ لیڈر ہیں۔ اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر مجھے 10 بندے فالو کر رہے ہیں تو 10 بندوں کا گناہ میرے سر پہ ہوگا اگر میں نے ان کو ڈیریکٹ کیا۔ یہ ایک نقطہ مل رہا ہے، تو کلاسز کے حوالے سے بھی میں محتاط ہونا پڑے گا کہ میں اگر کسی کو بات آگے بھیج رہا ہوں تو کیا وہ ویریفائڈ بات ہے کہ نہیں۔ جی شکریہ۔ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ آپ کا، بہت زبردست، بہت شکریہ آپ کا اصغر صاحب۔ خالد فیروز صاحب، آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے، کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، شاید وہ مجھے نیچے کرنا رہ گیا، بڑی مہربانی۔ جی اوکے، بہت شکریہ۔ سیدہ صاحبہ کا مجھے ہینڈ ریز نظر آیا تھا۔ سیدہ صاحبہ، آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور گفتگو فرمائیے، بات کیجیے۔ جی سعدیہ کبریہ صاحبہ، جی رخسانہ، ویلکم اگین۔ تھینک یو جی۔
ابھی آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ بادشاہ ویسے تو لرز گیا لیکن پھر ملکہ کے جال میں آ گیا. تو بس ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگین پوائنٹ جو ریپیٹ کیا جا رہا ہے بار بار وہ یہ کہ جب آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے نفس کو پورا سرنڈر نہیں کرتے حق کے سامنے تو پھر کہیں پہ کوئی بھی ٹریپ آئے گا. جیسے بنی اسرائیل جو مسلسل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے لائے, انہوں نے معجزات دیکھے, سب کچھ دیکھے, لیکن جیسے ہی ان کے لیڈر یعنی کہ جو ان کو ہر وقت گائیڈ کرتے رہتے تھے وہ ذرا دور ہوئے, سامری نے بچڑا بنایا, وہ اس کے جال میں پھنس گئے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا. میں بھی ملکہ بہت خوبصورت تھی, ملکہ کا بہت اثر تھا بادشاہ کے اوپر. جیسے ہی ذرا سا وہ خوف جو اس کے خوف کو آرام آیا تو باطل خوبصورتی کے انداز میں یا جال پھیلا کے اس کے سامنے آ گیا اور وہ اس کے اندر پھنس گیا. اس سے نا ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ بنی اسرائیل کا پیٹرن دیکھیں تو جہاں کوئی جب آزمائش, سزا, عذاب جو ایک دم آتا تھا تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, پھر یہ معافی مانگنے لگ جاتے تھے اور جیسے ہی عذاب ٹلتا تھا یہ ریلیکس ہو جاتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ واپس اپنی پرانی روش کے اوپر چل پڑتے تھے. اور معجزہ آپ دیکھیں کتنے معجزات ان کو دکھائے گئے, معجزوں پہ معجزے دکھائے گئے. تو بس میرے خیال میں معجزوں کے عادی ہو گئے تھے اور اسی لیے معجزہ دیکھا, مان گئے, نہیں مانے, لیکن معجزہ ہی ان کو ہلاتا تھا, سزا ان کو ہلاتی تھی. تو ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی کہ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ کرامات اور یہ جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا صوفیہ یا اولیاء اللہ علیہ السلام کے پاس بھی. ہمیشہ کہ زندگی کو بیس آپ کی جو ہے نا, زندگی میں جو حق کے لیے آپ کی بیس ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. وہ نہیں ہوگی تو پھر کوئی معجزہ چاہے حق کی طرف سے نظر آئے, باطل کی طرف سے نظر آئے, کچھ بھی نظر آئے گا آپ اس کی طرف لڑک جائیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات آپ نے آئی تھنک کسی نے ریز کیا تھا نا کہ آئی تھنک زکا نے شاید کہ آنتڑیوں کی بیماریاں اور چیزیں, تو انٹسٹائن بھی بالکل. تو انٹسٹائن کا جو بیسیکلی کینسر کہہ لیں آج کل کے زمانے میں تو اس کو یہی کہا جاتا ہے. تو دیکھیں جب آپ کا جو آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے وہ آپ کے اسٹمک سے گزر کے پھر انٹسٹائن اس کو لائک کچھ ڈویژن کو چیزیں کرتی ہیں. تو جب آپ حق اور باطل کی تمیز کھو دیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے لیے اسٹریس, آپ کے لیے ساری چیزیں لازم و ملزوم ہیں ایک عذاب کی طرح جو آپ پہ نازل کی جائیں گی. اگر آج بھی آپ دیکھیں تو انٹسٹائن کی جتنی بھی بیماریاں ہیں, ویدر اٹ بی اگر جرنل ہم کہیں کہ آپ کو کانسٹیپیشن ہے, آپ کو لوز موشن ہے, کچھ بھی ہے, ان سب کی جڑ جو ہے نا وہ آپ کے مینٹل اسٹریس کو قرار دی جاتی ہے, ڈائٹ سے بھی زیادہ. تو جب آپ تو سمجھ لیں کہ یہ جو آنتڑیوں کی بیماریاں اور جو چیزیں ہیں جب بھی اگر کسی کو ہو رہی ہیں تو ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جو انٹیک ہمارا نفس جو انٹیک لے رہا ہے, اسپرچول انٹیک لے رہا ہے, کیا اس میں ہم فرق کر پا رہے ہیں کہ حق اور باطل کیا ہے. ہم مکس ادھر سے بھی یہ بھی پکڑ لیا وہ بھی پکڑ لیا, اسی میں لگے ہوئے ہیں, تو پھر یہ سمٹمز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جی, سعدیہ کبریہ صاحبہ نے بنی اسرائیل کے ایک رویے کی بات کی, خاص رویے کی, کہ جب ان پہ عطاؤں کی بارش ہو رہی ہوتی تھی تو وہ اللہ کو بھولے رہتے تھے. ذرا سی مشکل آئی تو پھر معافی تلافی اور پھر فرمائش کے جو بھی پیغمبر ہوتے تھے اس وقت کے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے حضور دعا کیجیے. اور پھر جب اس دعا سے حالات بدل جاتے تھے تو یہ دوبارہ مائل ہو جاتے تھے نافرمانی کی طرف. یہ تو ہو گئی بنی اسرائیل کی بات. اب ہم ذرا اپنے اندر جھانکیں, ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں. میری زندگی میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو کیا میں پھر رجوع کرتی ہوں اللہ سے, میں معافی تلافی کرتی ہوں, میں اپنے کسب کی طرف دیکھتی ہوں, اپنے اعمال کی طرف دیکھتی ہوں, اور جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو دوبارہ سے پھر بھول جاتی ہوں. جیسے قرآن پاک میں بار بار بات ہوئی ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو پھر اللہ کو بڑا مخلص ہو کے پکارتے ہیں یہ, اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو یوں کہ جیسے ان کا کبھی کوئی خدا رہا ہی نہیں, جیسے وہ خدا کو جانتے ہی نہیں. کہیں ہمارے اندر تو بنی اسرائیل والا کوئی ایسا ایٹریبیوٹ نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ہمیں اس حوالے سے بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے؟ سید حسن علی شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. پھر
یہ نا نفس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات آ رہی تھی ذہن میں کہ یہ کیا کھیل کھیلتا ہے. بیسیکلی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے نا کہ جس سے اس کا اثر زائل ہو، وہ یہ ہے کہ جو آپ کا استاد ہے نا، جو آپ کا رہبر ہے، اس سے طرز فکر میں کنیکٹ ہونا ہے. ہم نے اپنی سوچ کے ساتھ، ہارٹ اینڈ مائنڈ اینڈ سول کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، چاہے وہ فزیکلی آپ کے پاس ہو یا نہ ہو. اب جیسے ہم پچھلے اس میں کر رہے تھے نا ذکر، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے تشریف لے کر گئے تو وہ سامری آ گیا اور اس نے کہا کہ جی وہ موسیٰ تو گئے اور یہ تمہارا خدا تو یہ بچڑا ہے. تو ہم پریزنٹ میں بھی یہ دیکھیں نا کہ ہم جب ہمارا رہبر ہمارے سے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو، حالانکہ اس نے ہمیں تعلیم کی بھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہم اپنی طرز فکر میں ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے تو وہ نفس جو ہے نا وہ طرح طرح کے ہمیں وہ دکھاتا ہے کہ، اور پھر ہم دوبارہ سے کیئر آف اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے ساتھ جو میٹرز ہوتے رہے وہ سارے کے سارے ہم پر اپلائی ہو رہے ہیں. اور آپ کی بات سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ آئی ایم سوری وہ ریفرنس نہیں یاد آ رہا، لیکن قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب انسان پر جب اس پہ اچھا ماحول ہوتا ہے، جب یہ مشکل میں ہوتا ہے تو گڑ گڑاتا ہے ہمارے آگے، اور جب ہم وہ طوفان اس سے دور کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں ایسے بھول جاتا ہے جیسے ہمیں جانتا ہی نہیں تھا. تو کیونکہ وہ انسان کنیکٹ نہیں نہ ہوتا، وہ اپنی ضرورت کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہے. اس کا اللہ ہوتا ہے ضرورت کا، محبت والا اللہ نہیں ہوتا. تو محبت کا اللہ ہوگا تو وہ پھر ہمہ وقت ہم لوگ کنیکٹڈ ہوں گے. اور ایک بات مجھے سعدیہ باجی کی بات سے یہ بات یاد آ رہی تھی، وہ کرامت کے پوائنٹ آف ویو سے مولانا روم کی بڑی خوبصورت ایک کوٹ ہے کہ اصل کرامت ہوا میں اڑنا نہیں ہے، اصل کرامت یہ ہے کہ آپ نے جہالیت سے علمیت کی جانب کتنا سفر کیا، اور اس کا شاہد جو ہے وہ آپ خود ہیں کہ اف یو لک بیک کہ آج سے 10 سال پہلے میں کہاں تھا، کیا تھا، میری طرز فکر کیا تھی، میری سوچ کیا تھی، اور آج 10 سال کے بعد جب میں علم حاصل کر رہا ہوں کسی رہبر سے تو اب میں کہاں کھڑا ہوں. تو یہی اصل کرامت ہے کہ، اور آپ اس کے خود شاہد ہوتے ہیں جتنا آپ سفر کرتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا سید حسن علی شاہ صاحب، بہت ہی زبردست آپ نے یہ بات کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جب ان کے مرشد وصال پا جاتے ہیں اور ابھی وہ کچے ہوتے ہیں اس راہ پہ، ان کی ٹریننگ مکمل نہیں ہوئی ہوتی، تو بعض اوقات ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی نازک معاملات ہو جاتے ہیں. نفیسہ صاحبہ جی آپ ضرور بات کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے جو ابھی سید حسن علی شاہ صاحب نے بات کی تھی سورہ زمر کی آیت کے حوالے سے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوا، پھر جب اللہ اسے اپنی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ پہلے کس کو پکار رہا تھا. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے، اور جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو جن کو تم پکارتے ہو سب غائب ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ رہ جاتا ہے. پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو. جی نفیسہ صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بس 2-3 پوائنٹس مجھے ٹریگر کیے تھے. ایک تو یہ کہ قربانی ہم نے دیکھا کہ قربانی تقویٰ میں قبول ہوتی ہے ہماری، جب ہم تقویٰ شرائط کر جاتا ہے ہمارے اندر. تو اس کے علاوہ ایک پوائنٹ مجھے لگا کہ ہماری جو کمپینین شپ ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. ہمارے بلیف سے اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے حضرت علی کا قول بھی ہے کہ ہم اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں. اگر میں ٹھیک ہوں مجھے کریکشن کر دیجیے گا اگر غلط ہوں. تو اس کے مجھے یہ پوائنٹ آ رہا ہے مائنڈ میں کہ ہماری جو اٹیچمنٹ ہوتی ہیں وہ صرف اگر ایموشنل ہیں تو پھر ہم کہیں نہ کہیں ڈگمگا سکتے ہیں ہمارے بلیفس جو ہیں. تو ہمیں ایموشنل اٹیچمنٹس میں اتنا نہیں بہ جانا کہ ہم اپنے بلیفس جو ہیں ان کو بالکل بلیف سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جائے ہمارا. تو ہوش و حواس میں رہ کے ہمیں ایک دوسرے کی، کیونکہ ہم بالکل پرفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی، تو
اگر ہم اصلاح نہیں کر سکتے تو ہم اندھی تقلید جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں. اس کے علاوہ راسخ علم ہونا، کیونکہ علم اندر راسخ نہیں ہوا جو بادشاہ تھا تو اس پہ جو ہے شیطان کا وار جو ہے وہ ایزیلی ہوا، اور بہت آسانی ہوتی ہے شیطان کو اس طرح وار کرنے میں. تو جو انتڑیوں کی بیماری ہے اس میں جیسے سعدیہ باجی نے کہا، بہت زبردست پوائنٹ لگا مجھے. تو اس کی میں بھی دیکھ رہی تھی کہ اس کی جو سمبلائز کرتا ہے انٹسٹائنس، جو سمبلائز کرتے ہیں وہ لیٹنگ گو آف فزیکل ٹاکسنس. تو اس کے ساتھ ساتھ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ یہ ریلیز ہوتی. تو جب وہ اندر بہت ساری اولڈ بلیفس جو ہیں ان کو بھی لیٹ گو آف کرنا ہوتا ہے ہم نے. تو اسٹریس اور اولڈ بلیفس اور اس طرح کی چیزیں جب ہمارے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو وہ پھر تعفن پھیلاتی ہیں. تو یہ ساری جیسے ہم پڑھتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے، خواجہ شمس الدین عظیمی بھی فرماتے ہیں کہ ہماری جو بیماریاں ہیں ان کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ روحانی بیماری ہوتی ہے اور وہ پھر ہماری فزیکل بیماری میں بدلتی ہے. تو بہت ساری امراض ہیں جو انٹرنل جو پرابلمز ہوتی ہیں ہمارے، تو ہمیں بہت زیادہ اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اندر کیا کیا دفن کیا ہوا اس کو لیٹ گو آف کرنا ہے ہم نے. تو یہ 2-3 پوائنٹس مجھے بہت یہ تھے. جزاک اللہ. بہت زبردست نفیسہ عظیمی صاحبہ. اور جناب ہم چاہیں گے کہ چلتے چلتے ہم یہ بھی سوچیں کہ زندگی میں کبھی ہمیں لگے کہ سبھی ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم اکیلے رہ گئے ہیں، تو ہم اپنے اندر جھانکیں کہ کیا ہم 900 میں سے کوئی ہیں یا اس طرف ہیں جہاں حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے. اگر جم غفیر بھی کہیں ہمارے خلاف کھڑا ہے اور ہمارے اندر سچی روشنی ہے تو سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے. سارے اندھیروں پہ وہ جو اندر کی سچی روشنی ہے وہ غالب آ جائے گی. اور ابھی جو نفیسہ صاحبہ بات کر رہی تھی، اللہ والے معرفت والے سمجھاتے ہیں، قلندر شعور کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، نیوٹرل ہونے کی بات کرتے ہیں. جب ہم کیئر آف اللہ ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے غم دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ سب نے بہت خوبصورت انداز میں پارٹیسپیشن کی، بہت خوبصورت انداز میں اپنا حاصل تفکر شیئر کیا. اللہ کریم ہم سب کو قبول فرمائے. اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں ہم سب کو تمام عالمین میں دائمی قیام عطا فرمائے اور دائمی اتصال والوں میں ہمیں شامل فرما لے. اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں آنے والا ہر اگلا لمحہ گزشتہ لمحے سے زیادہ خوبصورت ہو، پرسکون ہو اور زیادہ قربتوں والا ہو، پنجتن پاک سے قربتوں والا، رحمتوں والا. بہت شکریہ. آئیے بہت محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسلام علی المرسلین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. محترم خواتین و حضرات، انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے 9 بجے آپ سے اسی سیشن میں پھر ملاقات ہوگی.
آپ سب کا ایک بار پھر بہت شکریہ. اللہ حافظ.